नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल फातिहा की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इसकी कुछ तशरीह आपके सामने चल रही थी। आज की गुफ्तगू में भी इसी से मुतल्लिक़ सिर्फ़ एक ही बात जो है वो आपके सामने ज़िक्र करनी है, और वो ये है कि जब हम इनफरादी तौर पर भी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि नमाज की हर रकत में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अब इनफरादी भी हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हर आदमी जो है वो अपने अपने तौर पे ये सूरत पढ़ रहा होता है। उस सूरत में भी वो यही कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब इसका माना ये बनता है कि तेरी ही हम इबादत करते हैं, तो चाहिए तो ये था कि जब वो एक आदमी ये पढ़ रहा है तो वो ये कहे कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। तो अब मैं कहने की बजाय ये जो जमा का सीगा हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों है? बस सिर्फ़ एक बात जो है वो यही ज़िक्र करनी है। अब इसमें पहली बात ये है कि ये जो हम नमाज में हम कह कर ये जुमला कहते हैं ना, इज्तिमाई तौर पर, तो इसमें अल्लाह ने हमें इज्तिमाइयत का दर्स दिया है कि इस्लाम का मजाज ये है कि इंतशार, इफ्तराक, उसकी बजाय हमने इत्तेहाद और इज्तिमाइयत को अपनाना है। भाई ये सबक सिखाने के लिए कि तुम अपनी इबादत में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो। इनफरादी तौर पर अकेले होने का इजहार न करें अपनी ज़बान से, अकेले हर आदमी ये कहे कि मैं, बल्कि नहीं, इज्तिमाई तौर पर कौमी सोच और इकट्ठा जो है वो इत्तेहाद और इत्तफाक की फ़ज़ा को बनाने के लिए इज्तिमाई सोच अता की गई है इस जुमले से। और दूसरी बात मुफस्सिरीन ने इसमें यह लिखी कि इसकी वजह से जब बंदा जो है वो इज्तिमाइयत पे आएगा तो उसके अंदर अल्लाह ने बरकत भी बड़ी रखी है और उसकी वजह से अजर व सवाब भी बढ़ जाता है। देखिए, जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो इनफरादी तौर पर एक आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले, बग़ैर जमात के पढ़ ले, और दूसरा आदमी जो है वो जमात के साथ पढ़ता है। अब जमात के साथ पढ़ने की सूरत में ज़ाहिर है उसे सवाब ज़्यादा मिलेगा। एक हदीस में 27 नमाज़ें हैं, दूसरी हदीस में 70 नमाज़ें हैं, तो 70 गुना ज़्यादा, 27 गुना ज़्यादा जुमात वाली नमाज का सवाब है। अब अगर हम गौर करें तो जुमात के साथ जो मुक्तदी पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उन्हें मुशक्क़त कम उठानी पड़ती है, इसलिए कि वो इमाम के पीछे बहुत सारी चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। इमाम के पीछे खड़े हैं, सूरह फातिहा वो नहीं पढ़ रहे, इमाम पढ़ेगा। पीछे जो मुक्तदी हैं वो खामोश खड़े रहेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया है कि जब तुम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो, फ़इज़ा क़रा फ़अनसितू, जब इमाम क़राअत कर रहा हो तो तुम खामोश रहो। तो पीछे खामोश रहते हैं हम। अब जो है वो चारों रकातों में हम पीछे खामोश रहे, सुकून के साथ हमने नमाज़ पढ़ ली। अकेले पढ़ रहे होते तो क्या होता कि हम जो है वो ख़ुद पढ़ते। तो इनफरादी नमाज में हमें जो है वो अगरचे मुशक्क़त ज़्यादा उठानी पड़ती है, लेकिन इज्तिमाइयत में बरकत है। उस इज्तिमाइयत की वजह से अल्लाह हमारे सवाब को भी बढ़ा देते हैं। अब इसे इज्तिमाइयत का दर्स देना है। और दूसरी बात यह है कि इज्तिमाइयत के अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा का दर्द है, उनकी फ़िक्र है, और उम्मत मुस्लिमा का दर्द और उसकी फ़िक्र ये इतनी बड़ी चीज़ है कि एक आदमी जो है वो सिर्फ़ अपनी फ़िक्र ही में लगा रहे, जबकि इस उम्मत की खुसूसियत की अल्लाह ने ये बताई है। इस उम्मत की खुसूसियत क्या है? अल्लाह ने इस उम्मत की खुसूसियत ही ये बताई है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुमने सिर्फ़ अपने फ़ायदे की बात नहीं करनी है, पूरी इंसानियत के फ़ायदे की बात करनी है। ये पूरी इंसानियत के फ़ायदे में क्या आ गया है? इज्तिमाइयत, इनफरादियत नहीं है, इज्तिमाइयत है। और उसी का इज़हार करने के लिए हम आबुदो की बजाय नाबुदो कहते हैं कि मैं इबादत करता हूँ, ये नहीं कहते। हम कहते हैं या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। ये इज्तिमाइयत इसी वजह से है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे इंसान के साथ इज्तिमाइयत और उसका दर्द और फ़िक्र रखने के बारे में एक जुमला इरशाद फरमाया,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت ہی، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لگ جاتا ہے نا، اللہ خود بخود بن مانگے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی کسی کی مشکل آسان کر دیتا ہے، من فرج عن مسلم کربتاً، جو کسی مسلمان کی مشقت اور پریشانی دور کر دیتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں دنیا کی پریشانیاں تو ہے ہی کچھ نہیں، کل قیامت کے دن جو بڑی بڑی ہولناک قسم کی پریشانیاں آئیں گی نا، اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے اس بندے کو نجات عطا کر دیتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بھائی یہ اس درس دینے کے لیے کیا کہتے ہیں ہم نعبدو، یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کھڑے ہیں، ہم تو اس سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ میں کی بجائے ہم کا صیغہ اس وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ میں اگر کوئی آدمی جو ہے نا لفظ ہم اگر نماز کے باہر بولے، یہ بڑی عجیب بات ہے، نماز سے باہر کوئی آدمی اگر یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرے ہم، اس میں تکبر ہوگا۔ عام حالات میں جب ہم گفتگو کر رہے ہوں نا، اس میں اس نے اپنا ہی اظہار کرنا ہے، لیکن جب جو ہے وہ نماز کے باہر یہ لفظ ہم کا بولے گا تو اس میں تکبر کا شبہ ہوگا، لیکن نماز کے اندر اگر لفظ ہم کہتا ہے نا وہ، تو اس کے اندر عاجزی آئے گی، بالکل اس کا الٹ ہو جائے گا۔ اگر میں کہے گا تو اس میں دو چیزیں ہیں، میں کہنے میں خود غرضی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کا تو ذکر کر رہا ہے، ساتھ والوں کسی کا ذکر ہی نہیں کر رہا، خود غرضی ہے اس کے اندر، یہ کہتا ہے یا اللہ میں عبادت کرتا ہوں، گویا کہ دوسرا کوئی کر ہی نہیں رہا، اس میں ایک خود غرضی بھی ہے۔ اور دوسرا اس میں کیا ہے، تکبر کی بو آتی ہے۔ لفظ میں جو ہے نا، یہ میں جو ہے یہ تکبر کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس میں تکبر کی بو آتی ہے، لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کہتا ہے ہم۔ اس وجہ سے بندے کو تلقین کی گئی ہے، اسے بتایا گیا ہے، اسے سکھایا گیا ہے کیا کہ جب بھی اپنی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے تو اس طرح پیش کرنا ہے کہ یا اللہ میری عبادت کیا ہے، میں کیسے عبادت کر سکتا ہوں، اصل عبادت تو تیرے نیک بندے کر رہے ہیں، باقی مخلوقات کر رہی ہیں، وہ سارے مجھ سے اچھی ہیں، وہ سارے مجھ سے افضل اور بہتر ہیں، ان کی عبادت بھی بہترین ہے، یا اللہ میں اپنی عبادت کو ان کی عبادت میں ملا کر، اپنے ناقص اور کھوٹے مال کو ان کے مال میں چھپا کر تیری بارگاہ میں لایا ہوں، ان کی عبادت کے صدقے میں اور اس میں شامل ہونے کی وجہ سے یا اللہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول فرما لیں۔ یہ ہے جی جمع کے لیے۔ اور اسی وجہ سے یہاں شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے، کیا فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر کچھ سامان کا سودا کرتا ہے، مطلب ریڑھی پہ سامان لگا ہوا تھا، آپ نے جو سارے کا سودا کر لیا، آپ نے کہا جی اس کا میں آپ کو جو 1 درجن یا 2 درجن یا 4 درجن کوئی چیز ہے، کہتا ہے جی 4 درجن کا میں آپ کو 200 روپیہ دیتا ہوں، سودا ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو لیتا ہے تو سارا مال لے گا، یہ چھوڑتا ہے تو سب کو چھوڑے گا۔ اب اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ چلو جی ان 2 درجن میں چن کے رکھ لیتا ہوں، اس کے 100 روپیہ دے دوں گا اور باقی 2 درجن جو پیچھے بچ گئے ہیں ان کے 100 روپے نہیں دیتا، نہیں۔ اب اگر اس نے سودا کرنا ہے تو وہ سارا مال لے گا، اگر سودا نہیں کرنا تو سب کو رد کرے گا۔ اب بالکل یہی ہمارے اعمال کی کہ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا سخی ہے، تیری شریعت کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، تو اب جو ہے وہ اگر تو نے قبول کرنے ہیں تو ان نیک لوگوں کے اعمال کے ساتھ میرے ردی اعمال کو بھی، عبادت کو بھی قبول فرما لے، اور اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ بندوں کے اچھے اعمال کو قبول کر لے اور باقی اعمال کو رد کر دے۔ کمزوروں کے اعمال بھی پھر اسی کے سہارے میں اللہ سب کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا کیا، اللہ کی ذات نے بتا دیا، عبدو کی بجائے ہم کیا کہتے ہیں نعبدو، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اپنے اعمال کو ہم نے اچھے لوگوں کے اعمال کے ساتھ ملا کر، اس میں جوڑ کر، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے صدقے میں اللہ کی ذات ہمارے اعمال کو بھی قبول فرما دیں گے۔ ہمارے اکابر نے ایک بات لکھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جہاں ہمارا بنیادی وہ مدرسہ تھا کہ جہاں سے علماء دیوبند کا آغاز ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، قرآن و حدیث کی اصل علوم جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے چلے آ رہے تھے، ہندوستان میں نئے سرے سے ان کی ترویج، نشر و اشاعت کے لیے باقاعدہ منظم جدوجہد، اس کو کہتے ہیں علماء دیوبند کے اس مدرسے کا آغاز۔ اب یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اب مدرسے کے بالکل باہر جو ہے وہ ایسا مدرسہ تھا، وہ جو اصل بنیاد تھی، وہاں ایسا مدرسہ تھا، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے ہمارے اکابرین نے
کہ وہاں پڑھانے والے علماء، وہاں کے شیوخ، شیخ الحدیث، وہاں کے محدثین، وہ تو رہ گئے اپنی جگہ پر، وہ تو اپنے زمانے کے ولی ہیں۔ علامہ رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو اپنے زمانے کے مجاہد ولی بزرگ، وہ تو مسلمان ہیں۔ وہاں کا جو باورچی تھا نا، وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا تھا۔ ایسا اثر تھا کہ وہاں پہ ان کا ڈرائیور ہے، ان کا خادم ہے، باورچی ہے، تہجد کی نماز اس سے بھی قضا نہیں ہوتی، وہ بھی صاحب نسبت ولی لوگ تھے، ایسے لوگ تھے۔ اب وہیں پر جو ہے وہ باہر جو ہے ایک دکان تھی، مدرسے کے باہر گلی میں ایک دکان ہے، اور دکان میں ایک بابا جو ہے وہ دکان کیا کرتا تھا۔ اب ہمارے کابر نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ طلباء جب نکلتے، چھٹی ہوتی، جو بھی آتا محلے کا ہوتا، طلباء ہوتے، اس سے سامان خریدتے تھے، ٹافیاں لے لی، بسکٹ لے لیے، کوئی چیزیں خرید لیں۔ اب اس بابے کی عادت کیا تھی، وہ جو رقم اس کو دو نا، اس کو دیکھتا نہیں تھا۔ اگر کچھ کھوٹا سکہ بھی ہے نا، لوہے کے سکے ہوا کرتے تھے، یہ کاغذ والا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوا۔ اب لوہے کے وہ بالکل کالے سیاہ اور کھوٹے سکے بھی اگر کوئی آدمی اس بابے کو دے دینا، اس نے کبھی واپس نہیں کیا، وہ بھی لے لیتا تھا اور علیحدہ کر کے رکھ لیتا تھا۔ اب ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے بندے تیرا اتنا نقصان ہو جاتا ہے، یہ کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، تیری نظر کمزور ہے؟ اس نے کہا بالکل مجھے نظر آتے ہیں اور الگ کر کے رکھتا ہوں، ان کی خرید و فروخت نہیں کرتا، بس ان سے لے لیتا ہوں، اور صرف اس وجہ سے لیتا ہوں کہ آج ان کے کھوٹے سکے میں قبول کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اس کے صدقے میں اللہ میرے کھوٹے اعمال کو بھی قبول کر لے گا۔ تو یہ ملا کر ہم اپنی عبادت کو، کھوٹی سی عبادت ہے یا اللہ ناقص عبادت ہے، ہماری کیا عبادت ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں نہ بودو، یا اللہ ہم اپنی کمزور سی عبادت کو تیرے نیک بندوں کی عبادت میں شامل کر کے تیرے حضور میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہو گئی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے یا اللہ کا کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، ذکر کی محفل میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نماز سے بڑا ذکر تو کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جس کو ذکر کہا وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اب نماز جو اللہ کا ذکر ہے تو فرشتے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جب عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو آپ نے ساتھ ان فرشتوں کی عبادت کو بھی شامل کر کے ذکر کرتے ہیں۔ نہ بدو جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، آدمی تنہا تو نہیں ہوتا، لہذا اس کو بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ اس میں بندے کو تلقین کی گئی ہے صحبت اولیاء، کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر ان کی ماہیت میں، ان کی اجتماعیت میں اللہ نے فائدہ رکھا ہوا ہے، تو ہم نے اپنی عبادت کو صالحین کے ساتھ جوڑ دینا ہے، اور اولیاء کی جو صحبت ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا، اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا، اسے خیال آیا بس اب تو بات کروں، توبہ کر لوں، اب مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا۔ ایک آدمی سے جا کے اس نے مسئلہ پوچھا، اب اس نے کہا نہیں تیرے لیے کون سی توبہ ہے، تو اتنا بڑا مجرم ہے۔ اب تلوار نکالی، اسے بھی قتل کر دی اور 100 پورے ہو گئے۔ اب پھر دوسرے آدمی سے جا کے پوچھنے لگا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کو اس کی توبہ قبول کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور توبہ کی صورت یہ بتائی کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مَعَهُمْ، کہ وہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر تو بھی عبادت میں لگ جا، ان کی عبادت، ان کے ساتھ بیٹھ کے تو بھی عبادت کرے گا نا، تو صحبت صالحاء اور اولیاء کی وجہ سے اللہ تیری توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اب چنانچہ وہ چل نکلا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی سفر کے لیے نکلا کہ چلو یہ فلاں گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ جڑ کر میں بھی عبادت میں لگ جاؤں گا، اللہ میری توبہ قبول فرما لیں گے۔ اب ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی وہاں جانے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا، راستے میں ہی مار گیا۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاخْتَصَمَتِ الْمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، اللہ کی رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جہنم والے فرشتے کہتے تھے اس کی روح کو لے کے ہم جائیں گے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اور رحمت والے فرشتے کہتے تھے توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، اس لیے اس کے روح کو ہم لے کے جائیں گے۔ اب اللہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ نے فرمایا
فرشتوں زمین کو ناپ لو، اگر یہ زیادہ سفر کر کے آیا ہے تو پھر رحمت والے فرشتے لے کے جائیں گے، اور اگر سفر اس نے کم کیا ہے، باقی سفر زیادہ رہتا ہے، تو پھر عذاب والے فرشتے لے کے جائیں۔ اب فرشتوں نے جب پیمائش شروع کی نا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو زمین باقی رہتی تھی اللہ نے حکم دیا تو سکڑ جا، اور جو سفر کر کے آیا تھا اللہ نے حکم دیا تو پھیل جا، خود اپنی رحمت سے اس علاقے کو زیادہ کر کے دکھا دیا۔ یہ کیا ہوا؟ صلحاء کی صحبت ہے، اور مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے سورہ کاف میں، اصحاب کاف کا جو کتا تھا، دیکھیں وہ کتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو کتنا مقام دیا۔ ایک مقام تو یہ ملا کہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ۔ وہ نوجوان تھے، سارے اللہ کے ولی تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ شرک اور کفر کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے پرچار کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے راتوں رات وہ بھاگ نکلے۔ اور بادشاہ کا جو کہتے ہیں مفسرین نے لکھا کہ بادشاہ کا جو باورچی تھا نا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، یہ جو 7 یا 8 آدمی ہیں ان کے ساتھ وہ باورچی بھی تھا، اور ایک کتا تھا اس باورچی کا رکھا ہوا، وہ بھی پیچھے دوڑنے لگا، ان کے ساتھ آنے لگا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں پکڑا دے گا، یہ شور کرے گا، یہ پکڑے جائیں گے، ہم تو جا رہے ہیں بھاگ کر حکومت سے۔ اب جب اسے واپس مارنے کی، لوٹانے کی کوشش کی نا، اللہ نے کتے کو بولنے کی جو ہے وہ توفیق عطا کر دی۔ کتے نے کہا کہ اللہ کے بندوں، میں آپ کے ساتھ جو وفا کروں گا، اور میں آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی آواز نہیں نکالوں گا، مجھے اپنے ساتھ جانے دو۔ انہوں نے کتے کو بھی اپنے ساتھ جانے دیا۔ اب غار میں جا کے بیٹھے، اب جو ہے اللہ کی ذات کہتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ کتا بھی اپنے پاؤں بچھا کر دروازے پہ چوکیداروں کی طرح بیٹھ گیا۔ اور پھر اللہ کی ذات نے جب ان پہ نیند اتاری نا، نیند آ گئی، صدیوں تک وہ نیند میں سوئے رہے۔ اب وہ فرشتے ان کو کروٹیں تبدیل کرتے تھے، اب سو گئے، گہری نیند سوئے ہوئے ہیں اور صدیوں تک سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا، اور صالحین کی صحبت کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کتے کے جسم کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ بھئی صدیاں گزر گئی ہیں، کتا تو خراب ہو کے پڑا ادھر بغیر کھانے پینے کے سویا ہوا ہے۔ اب فرشتے کروٹیں بدلتے ہیں نیک بندوں کی، صلحاء کی، صالحین کی، اور جیسے مفسرین نے لکھا جیسے ہی وہ انسان کروٹیں بدلتے تھے نا، کتا بھی اپنی کروٹ خود بخود تبدیل کر لیتا تھا۔ وہ جاگتے تھے تو کتا بھی جاگ کے بیٹھ جاتا تھا، وہ سوتے تھے تو کتا بھی سو جاتا تھا، اور جب ان پہ موت واقع ہوئی تو کتے کی بھی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کتے کو بھی اگر نیک اور صالحین لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے نا، ان کے صدقے میں اللہ جو ہے ان کی عبادت، اس کے رنگ میں بھی، اس کی حالت میں بھی اتنی تبدیلی لا دیتے ہیں۔ تو گناہ گار بندہ صالحین کے ساتھ مل کر جب عبادت میں شامل ہوگا، ان کی صحبت میں بیٹھے گا، اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ گندے، مشرک اور جو ہے وہ اس قسم کے گناہ گار اور غلط لوگوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو بدرائی اور گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ اس لیے اجتماعیت کا درس دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ عبادت تب ہی مزہ کرے گی کہ جب اس میں آپ نے اجتماعیت جو ہے اس کا انداز اختیار کرنا ہے۔ اور آخری بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے، اللہ نے عبادت کا یا نماز کا جو حکم دیا ہے نا وہ اجتماعی ہے۔ قرآن پاک میں جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ انفرادی نہیں ہے۔ جب عبادت کی باری آتی ہے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اب اعبدوا ربکم یہ جمع ہے۔ جب نماز کی باری آتی ہے اللہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، یہ جمع ہے۔ اب اللہ جو وہ جمع کی صیغے میں جو حکم فرما رہی ہیں، تو پھر تمیل حکم کی اصل روح کیا ہے؟ اصل روح یہ ہے تمیل حکم کی کہ بندہ جو ہے وہ جس لہجے میں اللہ اس کو مخاطب کرتے ہیں بالکل اسی لہجے میں اللہ کو جواب دے۔ مثلا اوپر سے حکم آتا ہے کہ تم سارے یہاں سے چلے جاؤ، اب اس کا جواب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی ہم سارے یہاں سے چلے جاتے۔ اب جو ایک آدمی کھڑے ہو کے جواب دے گا نا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، ہم سارے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کھڑے ہو کے کہے گا ٹھیک ہے جی میں چلا جاتا ہوں، یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب کی اصل روح بھی نہیں ہے، یہ لغت کے لحاظ سے بھی جواب غلط ہے اور تمیل حکم کی اصل کے بھی خلاف ہے۔ اب تمیل حکم کیسے ہوگا کہ سارے اس کو جواب دیں، اور اگر یہ جواب دینے والا ایک ہی کیوں نہ ہو۔ اب قرآن نے کہا او بدو، ہم جواب دے کہیں گے نہ بودو، یا اللہ ہم تیری عبادت، تو نے کہا تھا او بدو نماز پڑھ عبادت کرو، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔
تو نے کہا تھا حکیم الصلاۃ، تو یا اللہ ہم جو ہے وہ سارے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے واحد کے بجائے یہاں پر جمع کا صیغہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس میں بندوں کو تلقین کی گئی ہے کہ تم نے نماز با جماعت پڑھنی ہے، انفرادی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی۔ اصل نماز وہی ہے کہ جو با جماعت ہے، اس لیے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اب گھر میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، گھر میں مصلی بچھائے، مسجد میں نہیں آتا، وہ اکیلی نماز پڑھتا ہے۔ اب مصلی بچھا کے گھر میں جب وہ کھڑا ہو نا تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، جب وہ کیا کہے گا؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر رک کے لیے ادھر ادھر تھوڑی سی توجہ کریں، دائیں بھی بائیں بھی، کیا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ سکھانے کے لیے یہ اسی طرح متوجہ کرنا ہے کیا کہ زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہی ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ عملی طور پہ عمل تب ہوگا کہ جب وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا۔ اس لیے اس کی تلقین کر دی گئی ہے کہ جو منہ سے ایک لفظ کہہ رہے ہو نا، اس کو عملاً کر کے بھی دکھاؤ۔ اور عملاً کر کے کیسے دکھائیں گے؟ کہ جب ہم نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر ادا کریں گے تو ساری جو چیزیں ہیں نا ان کا اظہار کرنے کے لیے بندہ جو ہے اپنی زبان سے صرف اپنا ذکر ہی نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی یا اللہ ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔